बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे इख्तिलाफ, मैं हूं आपका मेज़बान ग़ुलाम दस्तगीर। नाज़रीन, आज हम इख्तिलाफ में बात करेंगे अमेरिका, इसराइल, ईरान बढ़ती हुई कशीदगी और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान कशीदगी और पाकिस्तान में एहतजाजी तहरीक और दीगर मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज हमने दावत दी है। शेख दानियाल साहब हैं तज़कियाकार, उनके साथ ताहिर शिरानी साहब सीनियर सहाफ़ी और एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ग़ुलाम सज्जाद गुपामग साहब। आप तीनों मेहमानों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। सज्जाद साहब, आपसे स्टार्ट करते हैं। अमेरिका, इसराइल, ईरान कशीदगी पर आप क्या कहेंगे? अमेरिका, इसराइल और जो ईरान की कशीदगी है, इससे कशीदगी का लफ्ज़ कहना भी ईरान की अज़मत की तौहीन है और मेरी ज़ाती राय में ये हक़ व बातिल की जंग है और हुसैन और यजीद की जंग है। और जो लोग ये कहते हैं कि काश हम आशूर के दिन करबला में मौजूद होते और हुर की तरह हुसैन की हिफाजत करते, पूरे आलम इस्लाम के शिया हों, सुन्नी हों, वहाबी हों, बरेलवी हों, आज मोती की तरह तस्बीह के धागे में पिरो जाएं, मुत्तहिद हो जाएं, शिया सुन्नी भूल जाएं कि हम कोई शिया हैं या सुन्नी हैं। इस वक्त इस्लाम को खतरा है, काबतुल्लाह को खतरा है, पूरा आलम इस्लाम मुत्तहिद हो जाए। इस वक्त ईरान के साथ जो अमेरिका की लड़ाई है, ये लड़ाई नहीं है, ये जुल्म की इंतहा है। यानी ये आखिरी किले हैं दो। मैं आपको बता दूं, इस आलम इस्लाम में दो किले हैं जो बच गए हैं, एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और दूसरा है ईरान। ईरान बहाना है और पाकिस्तान निशाना है। डॉक्टर इसरार की पुरानी आप वीडियोस देखें तो मेरी बात को तक़वियत मिलेगी कि अमेरिका की जो इस वक्त जुल्म की इंतहा ईरान में जारी है और जिस दिलेरी से और जिस बहादुरी से अकेला ईरान लड़ रहा है, अरब ममालिक से भी मैं ये कहूँगा कि ये मैं मानता हूँ कि ईरान के जो दिफाई अंदाज से हमले हिट कर रहे हैं अरब ममालिक को, ये कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन ईरान के पास और ऑप्शन रह क्या गया है? मुझे ये बताएं कि ईरान और क्या करे। ईरान के हजारों लोग शहीद हो चुके हैं, ईरान के सबसे बड़ी लीडरशिप शहीद हो चुकी है। आयतुल्लाह खामनाई को सिर्फ शियों का या ईरान का लीडर थोड़ा ही था, आलम इस्लाम का लीडर था। जी। आज जो लोग अहले सुन्नत वाले हैं वो भी रो रहे हैं आयतुल्लाह खामनाई को, क्योंकि इस वक्त इस्लाम की जंग है, इस्लाम की लड़ाई है। ये जो कहते हैं कि जी अमेरिका का सदर अपनी इम्पीचमेंट से बचने के लिए कर रहा है, तो आज सेनेट ने वो करारदाद क्यों मुस्तरद कर दी कि कांग्रेस की मंजूरी के बिना जंग न लड़ी जाए? जी। इसराइल के नेतन्याहू की इम्पीचमेंट भी होने वाली है, लेकिन नहीं होगी। ये टोटल यहूद और नसारा मुत्तहिद हैं। आलम इस्लाम अगर मुत्तहिद ना हुआ तो मैं आपको बता दूं कि फिर हम सब की बारी है। ताहिर शिरानी साहब, बढ़ती हुई अमेरिका ईरान कशीदगी और ईरान जैसे डटा हुआ उसको सलाम हम भी पेश कर, और आप क्या कहेंगे? जी देखिए, एक तो मैं इसको जंग नहीं कहूँगा ईरान इसराइल और ईरान की। इसकी वजह यह है कि इसराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला किया है और ईरान अपना दिफा कर रहा है। ईरान के ऊपर दहशतगर्दी हो रही है अमेरिका की और इसराइल की, और उसके ऊपर जो ईरान है वो हर एक को हासिल है अपना दिफा करे, तो अपना दिफा कर रहा है। तो इसलिए उस तनाजुर में अगर हम देखें तो ईरान तने तनहा सुपर पावर जिसको हम कहते हैं अमेरिका और इसराइल, उसके सामने खड़ा है और सैकड़ों शहादतें उन्होंने दी हैं और अभी तक दे रहे हैं। और इसके बावजूद जब अमेरिका ने सूरत हाल को देखा कि ईरान तो पीछे नहीं हट रहा, तो वो कहते हैं कि मुज़ाकरात की मेज़ पर आएँ। तो अब ईरान कहते हैं हम तो मुज़ाकरात नहीं करेंगे, आप जो करना है करते रहें, तो हम उसका दिफा कर रहे हैं। लेकिन इसकी जो कशीदा सूरत हाल है उसके असरात पूरे खित्ते पर पड़ रहे हैं, बिलखसूस पाकिस्तान के ऊपर पड़ रहे हैं। तो इसलिए जो भी मामलात होते हैं वो मुज़ाकरात के ज़रिए, डायलॉग के ज़रिए होते हैं, और डायलॉग चल रहे थे, मुज़ाकरात चल रहे थे। उसके बावजूद जो अमेरिका और इसराइल ने मिलकर हमला किया, दहशतगर्दी की है, तो उसके बाद जो खित्ते में सूरत हाल है वो काफ़ी बिगड़ रही है।
جو خلیجی ممالک میں پھر اسرائیل نے حملے کیے اس سعودی عرب میں، یو اے ای میں، قطر میں، مختلف جو خلیجی ممالک ہیں، اور اس کو بھی ایک میڈیا وار اور اعصابی جنگ کا نام دے کر ایران کے اوپر الزام لگائے گی کہ ایران نے کیا، حالانکہ ایران نے اس کی تردید کی ہے کہ ہم نے کوئی حملہ خلیجی ممالک پر نہیں کیا۔ اگر کچھ حملے ہوئے بھی ہیں تو وہ بھی امریکی جو ایئر بیس ہیں کچھ ممالک میں وہاں پہ کیے گئے ہیں۔ تو لیکن جو خطے کی صورتحال ہے وہ کافی تشویشناک ہے، کیونکہ اس کی نتیجے میں جو ابنائے ہرمز کی بندش ہے، جو 20% وہاں سے پوری دنیا کو جو توانائی کی امپورٹ اور ایکسپورٹ ہے وہ اس راستے سے ہوتی ہے، تو وہ جب وہ بند ہوا تو اس کی وجہ سے جو خلیجی ممالک ہیں، چائنا ہے، پاکستان ہے اور مختلف ممالک ہیں، ان کے لیے جو توانائی کی سپلائی ہے وہ متاثر ہو رہی ہے۔ اور اسی وجہ سے وزیر اعظم نے پھر جو پاکستان کے اگر ہم اثرات دیکھیں تو وزیر خزانہ کی سربراہی میں ایک 18 رکنی کمیٹی بنائی ہے کہ آیا جو ابنائے ہرمز کی بندش ہے، خطے کی صورتحال ہے، اس کے اوپر پاکستان کے اوپر جو اثرات پڑیں گے اسے کیسے نمٹا جائے۔ تو اس حوالے سے مختلف اقدامات تجویز کیے جا رہے ہیں، اگرچہ اس وقت صورتحال کیونکہ ایوالونگ سچویشن ہے، تو سچویشن یہ ہے کہ 28 دن کا گیس کے لیے ایل پی جی کے جو ہم اگر دیکھیں 15 دن، ڈیزل اور پیٹرول کے 28 دن کے ذخائر موجود ہیں جو مارچ کا مہینہ کور کر سکتے نکل سکتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد کی صورتحال اگر یہ سچویشن رہتی ہے، اسی طرح کشیدگی بڑھتی ہے اور جاری رہتی ہے، تو اس کے بعد پاکستان کے لیے بھی کافی توانائی کی ضروریات پوری کرنا مشکل ہوگا۔ تو اس لیے مختلف بچت کے حوالے سے بھی کوشش کر رہی ہے حکومت کہ ہم اقدامات صوبوں کے ساتھ مل کر کریں، جس میں ہفتہ وار بنیادوں پر پیٹرولیم کی قیمتوں کا تعین کیا جائے۔ اس وقت 15 دنوں کے بعد ہوتی ہیں، کیونکہ جو انٹرنیشنل پرائسز کی قیمتیں تیزی سے بڑھ رہی ہیں تو اس کا امپیکٹ حکومت نے پاس آن کرنا ہے کنزیومر کے اوپر۔ تو ایک تو پیٹرول شہریوں کے لیے اس میں مہنگائی بڑھے گی۔ آپ کی جو قطر نے ایل این جی ایکسپورٹ ہے وہ بند کر دی ہے، جب وہ بند کر دی ہے تو اس کی وجہ سے پاکستان 8 کارگوز ہر مہینے امپورٹ کرتا ہے، وہ پاکستان امپورٹ اب نہیں کر پائے گا۔ مارچ کے 2 آ گئے ہیں لیکن اگلے جو 6 ہیں کارگوز وہ پاکستان نہیں آ پائیں گے، جس کی وجہ سے ایک تو ایل این جی کی وجہ سے جو بجلی کی پیداوار ہے وہ متاثر ہوگی، صنعتوں کی لیے جو فراہمی ہے وہ متاثر ہوگی۔ صنعتیں کیونکہ پیداوار کرتے ہیں، جب پیداوار کم ہوگی تو اس کے ایکسپورٹ کے اوپر اثر پڑے گا، ڈالرز پاکستان کو کم ملیں گے، اور جب پیٹرول اور ڈیزل کی شارٹیج ہوگی تو اس کی وجہ سے جو ٹرانسپورٹیشن ہے وہ مہنگی ہو جائے گی جب قیمتیں بڑھیں گی پیٹرول کی، کیونکہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو اس کی وجہ سے ایک تو قلت ہوگی، دوسرا ٹرانسپورٹیشن چارجز بڑھیں گے۔ جب ٹرانسپورٹیشن چارجز بڑھیں گے کیونکہ کراچی سے چیز کوئٹہ پہنچانی ہے، لاہور پہنچانی ہے، تو قیمت جو لاگت ہے وہ بڑھ جائے گی، تو مہنگائی بہت زیادہ ہو جائے گی۔ اس کے اثرات بہت شدید ہونے والے ہیں پاکستان کے اوپر بھی اگر یہ صورتحال مزید طوالت اختیار کرتی ہے۔ تو اوورآل اگر ہم دیکھیں تو یہ سچویشن امریکہ دور بیٹھ کر دیکھ رہا ہے، لیکن اس خطے پر، پاکستان پر، خلیجی ممالک پر اس کے اثرات دور ہوں گے اور پاکستان کو اس کا کافی نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ تو اس لیے اس میں یہی ہے کہ جو رشیا ہے، چائنا ہے، خلیجی ممالک، پاکستان سفارتی انداز سے معاملہ حل کروائے تاکہ یہ چیزیں بند ہوں اور فیوچر کے حساب سے ڈائلاگ کے ذریعے چیزیں حل ہوں۔ شیخ صاحب 1 ویک ہو گیا امریکہ اسرائیل ایران کشیدگی کو، اور ایران ابھی تک ڈٹا اور ان کے جوابی وار پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جس طرح ابھی شرانی صاحب نے بڑی زبردست بات کی کہ یہ جنگ نہیں ہے، یہ تو ایک یک طرفہ کیا کہتے ہیں دہشت گردی ہے۔ لیکن سر دیکھیں، شرانی صاحب نے بڑی زبردست بات کی کہ ہمارے بھی حکمران اور روس، چائنا، سب تمام ممالک جو ہیں اب ان کو چاہیے کہ مل بیٹھ کے امریکہ کے اوپر پریشر ڈالیں اور معاملات کو بات چیت سے حل کیا جائے۔ یہ خطہ خاص طور پہ اب اس چیز کا مزید جنگ کا یا محاذرائی کا متحمل نہیں ہے۔ ابھی دیکھیں ایک طرف سے ہمارا ایک افغانستان کے ساتھ کانفلکٹ چل رہا ہے، اس سے پہلے جو دوبارہ سے دہشت گردی نے ملک میں سر اٹھایا تھا، تو بے پناہ مسائل سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، بلکہ پورا خطہ ہی دیکھ لیں آپ اس میں۔ تو ہماری تو دعا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، کہ اللہ کرے کہ جلدی یہاں پہ امن قائم ہو جائے۔ جی سجاد صاحب، آج سنا روس نے بھی اعلان کر دیا ایران کا ساتھ دینے کا، کیا یہ جنگ عالمی جنگ تو نہیں بننے جا رہی؟ بالکل عالمی جنگ بننے جا رہی ہے۔ امریکہ کا ایران پہ جو ظالمانہ حملہ ہے اس کے پیچھے کم سے کم 100 سال کی یہودیوں کی پلاننگ ہے۔ اب اگر اس کو ہم ریلیجس ایسپیکٹ کو تھوڑی دیر کے لیے
پس منظر رکھیں اور دنیا کے زاویے کو دیکھیں تو اس وقت یہ جو جنگ ہے اس میں ایران کا ہارنا ایک تو اسلام کی تباہی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر دنیا میں ہم دیکھیں تو اس وقت چائنا اور رشیا ان کے لیے انتہائی خطرناک ایک صورتحال ہے کہ اگر امریکہ انسٹاپیبل ہو گیا، اگر امریکہ نے خدا نہ خواستہ ایران کو ویسے بلڈوز کر لیا جیسے ایران کو بلڈوز کرنا اسرائیل اور امریکہ چاہ رہے ہیں، تو اس کے بعد یوکرین کے ذریعے رشیا کو کنٹرول کرنا اور اس کے بعد افغانستان کے ذریعے گھوم کے اور انڈیا کی سپورٹ کے ساتھ چائنا کو اوور کم کرنا امریکہ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ یہ بات اگر میں سمجھ سکتا ہوں بینگ اے لائر آف سپریم کورٹ، میں تو نہ کسی رشیا کا کوئی صدر ہوں نہ چائنا کا صدر ہوں، تو چائنا اور رشیا بھی سمجھ رہے ہوں گے اور مجھ سے زیادہ سمجھ رہے ہوں گے اور آپ سے اور باقی دنیا سے زیادہ سمجھ رہے ہوں گے۔ میری ذاتی رائے میں پہلی بات تو یہ اس مسئلے کو ڈائیلاگ کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی جائے، امریکہ پہ انٹرنیشنل پریشر کو ڈیویلپ کیا جائے۔ اگر اسپین نو کر سکتا ہے، اگر انگلینڈ یہ کہہ سکتا ہے کہ پہلے بھی ہم نے امریکہ کی بات مان کے غلطی کی، تو پھر باقی ممالک جو عرب ممالک ہیں جنہیں سانپ سونگھ گیا ہے کہ جو اربوں روپے کے محل میں بیٹھ کے ہڈ حرام ہو چکے ہیں، کہ جو صرف اور صرف حج بیت اللہ کے پیسے کھا رہے ہیں، خدا کو مانے، اسلام کو خطرہ ہے، دنیا کو خطرہ ہے۔ آپ بھی نو کہنا سیکھیں، کیونکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم اللہ ہی سے ڈرتے ہیں اور اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اگر یا تو آپ یوں کہیں کہ مثال امریکہ ایک ایسا ملک ہے کہ جس کے آگے ہم سرنڈر کر جائیں گے تو ہم محفوظ ہو جائیں گے، تو پھر آپ ہسٹری دیکھ لیں کہ جس نے امریکہ کے سامنے سرنڈر کیا اس کا حشر کیا ہے۔ یا تو آپ یہ کہیں کہ جی امریکہ سے ہم لڑیں گے تو لڑ کے ہم مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، تو میرے بھائی مرنا تو ایک دن ویسے ہی ہے۔ بے شک اسلامی دنیا کی جو 40 ممالک کی ہم نے فوج بنائی، کیا چنے بیچنے کے لیے بنائی؟ یہ کس کام کے لیے بنائی تھی؟ وہ کدھر گیا راحیل شریف؟ وہ کدھر گئے ہمارے جو ہے وہ تلواروں کے سائے میں رقص؟ خدا کو مانے، میں عاصم منیر کو سپورٹ کرتا ہوں، عاصم منیر کی خارجہ پالیسی کو، اسحاق ڈار کی، اس وقت آپ کو پتا ہے خارجہ پالیسی ہماری فوج ہی کر رہی ہے، لیکن چلے ہم حکومت ہی کر لیتے ہیں۔ میں سپورٹ کرتا ہوں کیونکہ ہماری حیثیت حساس ہے، ہم زیادہ بول بھی نہیں سکتے، لیکن اتنا ہم قابل تعریف ضرور ہیں کہ ایران نے ہر اجلاس میں، اقوام متحدہ کے ہر اجلاس میں اگر کسی ملک کی تعریف اور شکریہ ادا کیا ہے تو وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اینڈ دیٹ از اپریشیٹیبل۔ لیکن رشیا تو آیا بھی تھوڑا میدان میں آ رہا ہے۔ اب چائنا اگر یہ سوچ رہا ہے کہ امریکہ اپنی پوری دولت، اپنا سارا سرمایہ اس جنگ پہ لٹا دے گا اور اس کی مارکیٹ زیرو ہو جائے گی اور میں اکنامیکلی دنیا کو اوور کم کر لوں گا، تو بھائی اگر اکنامیکلی کور کرنا ہوتا تو اس وقت ایران کا حشر یہ نہ ہوتا۔ بہتر یہ ہے کہ امریکہ کو روکا جائے۔ اس وقت امریکہ کو روکنا سب سے زیادہ رشیا اور چائنا کی ضرورت ہے، اس کے بعد باری پاکستان کی بھی آنی ہے۔ جی طاہر شیرانی صاحب، جیسے سجاد صاحب فرما رہے تھے کہ خطرہ بڑھ گیا تیسری عالمی جنگ کا، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ روس نے بھی آج ایران کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا۔ جی دیکھیں، جو خطرہ ہے وہ تو آلریڈی ایگزسٹ کر رہا تھا، خاص کر جو ایران کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو ایران کو جو ٹارگٹ کیا گیا ہے یہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا کہ ایک بڑی گیم کا حصہ ہے۔ یہ کوئی ایسے نہیں ہوا کہ اچانک اسرائیل اور امریکہ انہوں نے دہشت گردی شروع کر دی، کئی مہینوں سے یہ پلان کا حصہ تھا، اور اس کی وجہ تو بتائی جا رہی ہے رجیم چینج، کہ رجیم چینج ہوگا تو اس کی وجہ یہ ہے۔ حالانکہ رجیم چینج سے زیادہ بڑھ کر وہ جو ایران کے وسائل ہیں، خاص کر جو تیل ہے، ٹرمپ کی نظر اس کے اوپر ہے۔ جب جس طرح وینزویلا کے ساتھ انہوں نے کیا ہے تو وہ یہ جو وسائل ہیں وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جو مختلف گلف کنٹریز ہیں وہ تو امریکہ کی کالونیز ہیں، وہ آلریڈی سرنڈر کر چکے ہیں، وہ اسی کی ایما پر وہاں پہ ان کے اڈے بھی ہیں اور ان کی کالونیز ہیں، ان کے حساب سے چلتے ہیں۔ اور ایک جو گلف کنٹری انہوں نے تو اسرائیل کو باضابطہ انہوں نے تسلیم کیا ہوا ہے،
تو اس لیے یہ جو ایک گیم ہو رہی ہے اس میں کچھ عرب ممالک بھی شامل ہیں، اس گیم کا حصہ ہیں، اور اس میں پاکستان بھی ٹارگٹ ہے. اور ایسی صورتحال میں جو موجودہ اگر ہم دیکھیں تو پاکستان ایک بڑے اچھے ایک سفارتی لحاظ سے ایک بڑی اہم اسٹریٹجی کے تحت پاکستان چل رہا ہے، کیونکہ پاکستان کی جو اکانومی کی سچویشن ہے اس حساب سے ہم دیکھیں تو یہ اتنا سمپل نہیں ہوتا کہ ہم کسی کے ساتھ بھی کھڑے ہو کر یہ کہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور ہم اس کے خلاف لڑتے ہیں یا کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم نے سفارتی انداز میں چیزیں حل کرنی ہیں، ہم نے آئسولیشن میں نہیں جانا، ہم نے یو ایس کے ساتھ بھی تعلقات رکھنے ہیں، ہم نے جو ایران ہے ان کے ساتھ بھی تعلقات رکھنے اور ہم نے رکھے ہیں. اور ایران کی ہم نے سپورٹ کی ہے، چاہے پچھلے سال جون میں تھا یا اس وقت ہے، وہ ایران کو پتہ ہے اور پاکستان کو بھی پتہ ہے، لیکن کھل کے پاکستان بہت ساری چیزیں نہیں بتا رہا، نہیں سفارتی حساب سے اگر ہم نے اسٹریٹجی کا حصہ ہے. تو اس لیے یہ صورتحال جو ہے وہ اگر کشیدہ رہتی ہے وہ پاکستان کے حق میں بھی نہیں ہے، وہ چائنا اور رشیا کے حق میں بھی نہیں ہے، اور کچھ گلف کنٹریز کے بھی حق میں نہیں ہے. تو اس لیے اگر اس وقت صورتحال کو کنٹرول نہ کیا گیا اور یہ صورتحال طویل ہوتی ہے تو اس صورت میں اکنامیکلی پاکستان کے اوپر اس کا بہت زیادہ امپیکٹ آئے گا. اور پاکستان سفارتی لحاظ سے جو اقدامات کر رہا ہے بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں، بہت ساری چیزیں سامنے نہیں بھی آ رہی، اور سارے انہوں نے مختلف ممالک کو بھی انگیج کیا ہوا ہے تاکہ معاملہ افہام و تفہیم سے حل ہو. پاکستان کیونکہ ایک ایسی آزمائش میں صورتحال ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کا ایک دفاعی معاہدہ ہے اور سعودی عرب میں بھی کچھ دن پہلے حملے ہوئے ہیں. تو اس صورتحال میں اگر ہم دیکھیں تو پاکستان نے ایران کے ساتھ بھی بات کی کہ آپ یہاں پہ تھوڑا سا ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کریں. تو یہ صورتحال خطرناک صورتحال ہے، اور جتنا جلد اس صورتحال پر قابو پا لیا جائے اور میز کے اوپر بیٹھ کر یہ معاملہ حل ہو جائے، اس کے باوجود کہ ایران کو بہت زیادہ انہوں نے دہشت گردی کی ہے، سینکڑوں انہوں نے شہادتیں دی ہیں، ان کا سپریم لیڈر کو شہید کیا گیا ہے، اس کے باوجود صورتحال کو اگر میز کے اوپر بیٹھ کر حل کیا جائے تو یہ پاکستان ساتھ ساتھ جو پڑوسی ممالک ہیں ان کی یہ حق میں ہے. وگرنہ اکنامیکلی جب آپ ڈیمیج ہوں گے تو اس کے بعد پاکستان کے لیے بھی مسائل بڑھیں گے. تو اس وجہ سے پاکستان کے حق میں یہ ہے کہ یہ معاملہ جتنا جلدی افہام و تفہیم سے حل ہو جائے، ٹیبل پر بیٹھ کر حل کیا جائے تو وہ پاکستان کے حق میں ہے. وگرنہ یہ طوالت اگر اپنائے گی تو اس کی وجہ سے پاکستان کی جو آلریڈی معاشی صورتحال ہے وہ خراب ہے، اس میں مزید پاکستان کو ہٹ پڑے گی، پاکستان کے لوگوں کو ہٹ پڑے گی مہنگائی کی صورت میں، پاکستان کی ایکسپورٹ ریمیٹنسز کی صورت میں. یہ پوچھ لیتا ہوں شیخ صاحب، اللہ نہ کرے ہماری تو دعا، اگر خدا نخواستہ تیسری عالمی جنگ لگتی تو اس کے کیا اثرات پوری دنیا پر ہو سکتے ہیں؟ سر ابھی جس حوالے سے آپ نے تیسری عالمی جنگ کی بات کی روس کے حوالے سے، روس کے جو گورنمنٹ کے آفیشیل ترجمان ہیں، میں آج ہی ان کی پیوٹن کا آپ کو بیان سینڈ کر دوں گا پروگرام کے بعد. اس نے نہیں، وہ آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، لیکن جو آفیشیل ان کا اسٹیٹ کا ورژن ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک ایران نے باضابطہ طور پہ ہم سے کوئی ایڈ نہیں مانگی. ٹھیک ہے، تو اس وقت میں نہیں سمجھتا کہ چائنا یا روس اس پوزیشن میں ہے یا وہ یہ چاہیں گے، لیکن روس کے اپنے پڑوس میں مسائل چل رہے ہیں، جیسے میں نے کہا نا، ہمارے افغانستان سے مسائل چل رہے ہیں، ہمارے انڈیا کے ساتھ مسائل چل رہے ہیں. چائنا اپنی بہت تیزی سے اس کی معیشت نے گرو کی ہے، کہ اب اس طرح سے گرو نہیں کر رہے، وہ اپنے کرائسس کی طرف جا رہے ہیں. تو وہ جو ایک ہوتا ہے نا جس وقت ایک کوئی حالات بظاہر نہیں ہے، امریکہ اٹ سیلف بھی ایون کانگریس کے اندر سے بڑا پریشر آ رہا ہے. بہت سارے ان کے کانگریس مین جو ہیں وہ بہت سارے ان کے سینیٹرز اس جنگ کے حق میں نہیں ہیں. اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب دیکھیں 2 ٹرمز یو ایس پریزیڈنٹ کی لمٹ ہے، وہ یہ سیکنڈ ٹرم کے اندر ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ بھی، سر دیکھیں اب ہم افغانستان پاکستان کی جنگ کی بات ہوتی تھی، بھی افغانستان اور پاکستان کی کوئی جنگ نہیں ہے. افغانستان کے اندر پاکستان انٹیلیجنس بیس کے اوپر صرف ان ہائیڈ آؤٹس کے اوپر ٹارگٹ کر رہا ہے جہاں پہ کچھ ایسے لوگ چھپے بیٹھے ہیں جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کے اندر انوالو ہیں. اس حد تک صرف ہماری افغانستان کے ساتھ جنگ ہے. اب افغانستان کے اندر جو موجودہ حکومت ہے، جو موجودہ رجیم ہے، جو موجودہ طالبان ہے، وہاں پر وہ کوئی میجورٹی کو ریپرزینٹ نہیں کرتے. اسی طرح یہ جو جنگ کا نظریہ ہے یہ میجورٹی امریکنز کو ریپرزینٹ نہیں کرتا. میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ کوئی امریکہ کے میجورٹی شہری اس سے خوش ہیں. تو
تو میرا نہیں خیال کہ اس وقت ہم کسی تھرڈ ورلڈ وار کی طرف جا رہے ہیں. شیخ صاحب میں وقفہ لے لوں؟ ضرور. ناظرین گفتگو جاری ہے، یہاں پر لے رہے ہیں ایک وقفہ، ملتے ہیں وقفے کے بعد.